بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بے عذاب و عطاب و حساب و کتاب تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد مقتدر سادات کرام علماء حق اہل سنہ و جماعت، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ایک کامل اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً جتنے لوگ آپ تشریف فرما ہیں صاحب نسبت بھی ہیں اور صاحب قسمت بھی ہیں. میں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. وقت کافی گزر چکا ہے اور جلیل القدر علماء بزرگ جلوہ گر ہیں، ہمیں ان کے بھی ملفوظات سننے ہیں. دنیا میں دو ہی شخص ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو اچھا بھی بعد میں اچھا بنا اور برا بھی بعد میں برا بنا. اچھا کسی ماحول نے بنایا اور برا بھی کسی ماحول نے بنایا. پیدا ہوتے ہی جو برا تھا نشہ نہیں کرتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، اسی کسی ماحول نے نشئی بنایا. آج جو سر پہ دستاریں ہیں بہاریں ہیں یہ بھی کسی کی نگاہ کی برکت اور ماحول کی برکت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کی نسبت اچھی ہوگی تو آپ کی قسمت بدل جائے گی. آپ کی صحبت جتنی پاکیزہ ہے اتنی آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ برے صغیر میں ہوئے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے حضرت خواجہ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے.
उलमा नाम सुनकर ही उनके चेहरे पे नूर आया है। अब फरमाते थे कि हर जो बंदा है, चाहे अच्छा है या बुरा है, उसके जिस्म से कुछ ऐसी शुआएं निकलती हैं जो पास बैठने वाले बंदे को मुतासिर करती हैं। तो आप फरमाते थे कि जो अच्छे लोग हैं उनके कुर्ब में बैठने से ये बरकत होती है कि इंसान के अंदर जो शैतानत होती है, बुराई की कुव्वतें होती हैं, वो मदम पड़ते हैं। तो इसलिए फरमाया करते थे कि अपनी सोहबत को पाकीज़ा रखो, अपनी सोहबत को अच्छा रखो। और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सोहबत को पाकीज़ा रखें। आप कोशिश फरमाएं कि आप खुद अपनी औलादों को उलमाए हक़्क़ा की सोहबत से आप उन्हें ऐसा वक्त दे दें या ऐसा माहौल दे दें कि उन्हें सोहबत मुयस्सर आ जाए। क्योंकि इसका आज जिस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं बड़ा मुश्किल दौर है और बड़ा आजमाइश वाला दौर है। तो ये इंसान के जहन में है कि हमने अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठना है, अल्लाह के बंदों की सोहबत में, ये बंदों के दिलों में है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जो मयार हमारे जहन में विलायत का है वो कुरान और हदीस से टकराता है। कुरान और हदीस का जो मयार है वो और है। अगर कुरान और हदीस का मयार आपने विलायत का देखना हो तो वो आपके सामने उनकी सीरत है, आपकी सूरत है, आपका किरदार है। ये कुरान और हदीस का जो मयार है उसके मुताबिक है। लेकिन हमारा चूँकि मयार छापों वाला, लिट्टों वाला, गंदगी वाला, और जितना ज़्यादा गंदा बंदा होगा हमारे यहाँ उतना पहुँचा हुआ होगा। तो इस लिहाज से बुज़ुर्ग आज फरमाते हैं कि आज बाअमल उलमा की सोहबत में अपने आप को पेश रखें और अपनी औलादों को भी उनके करीब करें ताकि उनका जहन मज़ीद पुख्ता हो और उनको बरक़ात नसीब हो। दूसरी गुजारिश ये है कि अपना जुमा पक्का करें और जुमे को वक्त ज़्यादा दें। आज जुमातुल मुबारक हमारे हाथों से निकल रहा है और हम बहुत थोड़ा वक्त दे रहे हैं जुमातुल मुबारक को। जुमातुल मुबारक को कम अज़ कम 1 घंटा आप मस्जिद में ज़रूर दें। आप उन उलमा के पास बैठें, जुमातुल मुबारक पढ़ें जहाँ खुशबू आती है, अक़ीदा और ईमान अमल पुख्ता होता है। तो 1 घंटा 1 हफ्ते बाद भी अगर आप दे देंगे ना, इंशाअल्लाह बहुत बरकत होगी। और कोशिश करें कि जब आप जुमातुल मुबारक अदा करते हैं तो फिर अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप दुरूद व सलाम पढ़ के ज़रूर जाया करें। आज दुरूद व सलाम हमारे अहले सुन्नत के लोग जो हैं वो दुरूद व सलाम पढ़ के नहीं जाते, बहुत जल्दी होती है। हमारे एक बुज़ुर्ग बड़ी मोहब्बत से फरमाया करते थे, ये जल्दी ख़त्म नहीं होती बल्कि आखिरी वक्त भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, बरादरी ने रोटी देनी, और ये जल्दी फिर भी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें, एक तो जुमा पूरा वक्त दें आप जुमातुल मुबारक को, और दूसरा जुमातुल मुबारक के दिन दुरूद व सलाम पढ़ के जाएं। आपको बहुत बहार मिलेगी और आपका पूरा हफ्ता ऐसा पकीज़ा हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। दूसरे नंबर पर मेरी गुजारिश ये है कि अपने मोबाइल का जो सिस्टम है उसको महदूद करें, उसको पाकीज़ा करें, अपनी खलवत को पाकीज़ा करें। आज हमारी जो खलवत है उसका जो अंदाज़ है वो आपके सामने है। तो इस लिहाज से देखें, कोई भी कौम है जो वक्त की पाबंदी नहीं करती वो कहीं भी पहुंच नहीं सकती। ये ऐसी चीज़ है कि आप बैठे हैं, घंटों आपके गुजर गए हैं, फजर की अजान होने लग गई है, आपका सारा वक्त गुजर गया है। आप रखें इसको, लेकिन इसको पाकीज़गी की तरफ लाएं। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ये खून का खून न करें, इसको खून को खून ही रहने दें।
آج فون کا خون ہو رہا ہے، تو رات کے وقت یا جتنا بھی آپ استعمال کرتے ہیں، ایک تو اللہ اس کے رسول کی کرم نوازی اور شفقت چاہیں اور اس کا استعمال بہترین کریں، اور اس کا جو زیادہ استعمال ہے اس سے گریز کریں۔ اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، تو اس حوالہ سے بھی آپ غور فرمائیں۔ علماء کی، بزرگوں کی تقاریر آپ نے سنی ہے اور مزید بھی سنیں گے۔ میری یہ گزارشات اس لیے ہیں، میں آئی صاحب قبلہ اللہ آپ کے مزار پر اقدس کے صدقے مجھ پہ بھی کرم فرمائے، ہم سب پہ کرم فرمائے۔ ایک اور محبت سے میں نے گزارش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپنی مرضی ہے نا، اپنی مرضی ہے، اس کوشش کریں۔ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مرضی مالکن دی ہوندی ہے، نوکران دی نہیں ہوندی۔ ایک بندہ کہے کہ میں بندہ بھی ہوں اور مرضی بھی اپنی کرے، تو جب کہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر اپنی مرضی والا چکر ختم ہو جاتا ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ یہ جانور کی سوچ ہے کہ اپنی مرضی سے کھاؤ، اپنی مرضی سے اٹھو، اپنی مرضی سے بیٹھو، اپنی مرضی سے جو چاہو کھاؤ، جدھر چاہو دیکھو، جو چاہو بولو۔ یہ تو جانور ہے، اسے پتہ نہیں یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، اسے رشتے کا پتہ تو نہیں ہے جی، کیونکہ یہ جانور ہے، اس کو تو پہچان نہیں۔ وہ کھڑا ہو کے بھی کھا رہا ہے، وہ جدھر چاہے شہوت پوری کر رہا ہے، کیونکہ جانور ہے۔ تو جانور اپنی مرضی کرتا ہے، جو انسان ہے رب رسول کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والے، اللہ اکبر، اللہ آپ کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے بڑے بڑے مزارات بنائے ہیں، گجرات کی دھرتی میں ایسے لوگ بھی جلوہ گر ہیں، اس زمین کو سعادت ہے یہ۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ایک چیز ہمیں یہ بھی ملی، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ ناف سے اوپر اور ناف سے نیچے دو قوتوں کو اور دو حصوں کو اللہ نے ملایا ہے۔ ناف سے اوپر انسانیت، ناف سے نیچے حیوانیت ہے۔ انسانیت اور حیوانیت کو جوڑا گیا ہے۔ فرمایا اگر اوپر والے حصے کا نیچے والے پہ کنٹرول ہے تو انسان ہے، اور اگر نیچے والے حصے کا اوپر والے پہ کنٹرول ہے تو حیوان ہے۔ تو اس لیے اپنی مرضی، ہر وقت اپنی مرضی، یہ چیز جو انسان ہے اس کو زیب ہی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے اس جہان میں آج رہ کر اپنی مرضی نہ کر، رب رسول کی مرضی پہ چل۔ دیکھو اپنی مرضی سے بندہ آتا بھی نہیں، اپنی مرضی سے جاتا بھی نہیں۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی، یہ تو جانوروں کی آوازیں ہیں نا۔ اگر اپنی مرضی ہو تو اس کے تو بال یہ چٹے کرنا نہیں چاہتا، بال چٹے ہو رہے ہیں، عمر گھٹ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، اس کی کیا مرضی ہے؟ کیا مرضی کر سکتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں، اپنی مرضی سے جا بھی نہیں رہا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ جو بیچ والا تھوڑا سا ہے نا وقت، یہ بھی اس کی مرضی کے مطابق کر لو، پھر انشاءاللہ آنا بھی اس کی مرضی سے، رہنا بھی اس کی مرضی سے، جانا بھی اس کی مرضی سے۔ تو پھر جاتے وقت آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ ہم جن درباروں پر اور جن مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مزاروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اب 40 سال حضرت تانوخ علیہ السلام کے مزار پر بلا ناغہ گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں نے ایک ہی سبق پڑھا، اللہ الصمد، کہ اللہ الصمد کیا ہے، اس راز کو سیکھا میں نے۔ اس لیے آپ کی استاد نبوت تھی، آپ پروردہ آغوش نبوت تھے حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مزارات پہ جاتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے بھائی میں کوئی پٹواری نہیں ہوں کہ ہر قبر پہ جاؤں۔ فرمایا کہ جہاں سے مجھے آواز آتی ہے میں وہیں پہ جاتا ہوں۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب نے بڑی سادی سی بات کی، آپ کا لہجہ بڑا سادہ تھا، آپ نے بڑی سادی بات کی، اور
ایسی بات کی کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بھی تشریف فرما رہے، سبحان اللہ، اس جگہ کو بھی، اس آستانے کو بھی، سبحان اللہ، بڑے بڑے بزرگ، اللہ فضل فرمائے۔ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں برکات ان کی نصیب فرمائے۔ مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر دکان پہ کوئی بندہ نہیں جاتا، اسی دکان پہ لوگ جاتے ہیں جہاں سودا ہوتا ہے۔ کتنی قبریں ہیں، کتنے سب کچھ ہے، کوئی جاتا ہے جس دکان پہ سودا ہوتا ہے اسی دکان پہ گاہک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو دیگر لوگ ہیں انہیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس نور کا سودا رکھیں، اپنے پاس اللہ اس کے رسول کی محبت کا سودا رکھیں، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ تمہارے پاس اس کے گاہک ضرور آئیں گے۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، ایسے درویش، ایسے رہنما، ہمارے بزرگوں نے ایک بات بڑی پتے کی لکھی ہے، بڑی پتے کی لکھی ہے، اور کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام اسی رستے پر گئے، ان کے ماننے والے بھی اسی رستے پر گئے نا، اسی رستے پر گئے، اور فرعون بھی اسی رستے پہ گیا، لیکن فرعون اور اس کے حواری سارے غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے بھی بچ گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے اس رستے پہ بچ گئے، فرعون اور اس کے حواری سارے غرق ہو گئے۔ تو فرمایا پتہ چلا رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے۔ آپ یہ نسبتیں اچھی رکھیں، اپنا تعلق اچھا رکھیں، اپنا تعلق پاکیزہ رکھیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی رب کو تلاش کیا ہے، جن لوگوں نے بھی اللہ کو چاہا ہے، وہ رب کو چاہنے کے لیے، رب کو پانے کے لیے رب کی تلاش میں نکلے ہیں۔ لیکن حضرات میں اللہ کے مقبول بندے کے سامنے کھڑا ہوں اور سبحان اللہ بزرگوں کی میری پشت پر بزرگوں کا ہاتھ ہے اور نگاہ ہے، اور اس حوصلے کی وجہ سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جتنے اللہ کے بندے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں، جس نے بھی اللہ کو تلاش کیا، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ کسی بندے کے پاس پہنچے، کسی نہ کسی بندے کے پاس پہنچے۔ اللہ رب کو تلاش کرنے نکلے تھے، بندے کے پاس پہنچے۔ ایسا ہے، اب وقت نہیں کہ میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت نظام الدین کو تلاش ہوئی تو فرید الدین کے دروازے پہ آئے، فرید الدین کو تلاش ہوئی تو کس کے دروازے پہ آئے؟ خواجہ بختیار کاکی کے دروازے پہ آئے۔ ان کو تلاش ہوئی تو حضرت معین الدین کے دروازے پہ آئے۔ رب کی تلاش میں بندے کا دروازہ دیکھا، تلاش رب کی تھی، پایا بندہ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں رب ڈھونڈنے سے پہلے بندہ ڈھونڈ۔ اگر تجھے بندہ مل گیا تو پھر رب مل جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق کی تلاش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا